प्यारे दोस्तों, एक दफ़ा हज़रत ईसा नबीना अलैहिस्सलाम अपने वालिदा हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को लेकर बैतुल मुक़द्दस से सीरिया की तरफ रवाना हुए। काफ़ी देर सफ़र करने के बाद वो लोग सहरा में पहुँचे, लेकिन वहाँ पहुँचते ही उनकी वालिदा बीमार हो गई। नबी अलैहिस्सलाम बहुत उदास हो गए क्योंकि वहाँ कोई इंसान बस्ती या मदद करने वाला नहीं था, सिर्फ कुछ झाड़ियाँ और बबला का दरख्त थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम परेशान हो गए कि अपनी माँ के लिए क्या करें। तब हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने उनकी बेचैनी देखकर कहा, ए ईसा, तुम मेरे लिए परेशान मत हो। अगर मेरी किस्मत में यहाँ मरना लिखा है तो कोई भी कोशिश कुछ असर नहीं करेगी, और तुम जो जानते हो कि मैं इलाज के लिए सिर्फ झाड़ बोटी और दरख्त की जड़ ही इस्तेमाल करती हूँ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी माँ की बात मानकर आसपास की घास बोटी या दरख्त की तलाश में निकले। काफी देर तक वो इधर उधर घूमते रहे। इधर उनकी माँ बीमार की हालात में बेकरार थी। इतने में आसमान से चंद हूर उतरकर उनकी खिदमत में लग गई। मरियम अलैहिस्सलाम ने उन्हें पहचान लिया क्योंकि ये वही हूरें थी जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के वक्त भी उनके खिदमत में थी। वो हूरें मरियम अलैहिस्सलाम के पास आई, उनसे सलाम दुआ हुई। मरियम अलैहिस्सलाम की तबीयत और ज्यादा खराब हो गई। थोड़ी ही देर में उन्हें लब्बैक कहकर अपना रूह जन्नत को सुपुर्द कर दिया। हूरों ने उनका गुस्ल सब काम अंजाम दिया। फिर एक फरिश्ता आया और उनका जनाजा पढ़ाकर एक दरख्त के नीचे दफन कर दिया। इतने में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कुछ बोटियां लेकर वहां पहुंचे और देखा कि वहां लोगों का हुजूम लगा हुआ है। उन्होंने एक शख्स से पूछा कि ये सब लोग यहाँ क्यों आए हैं। उन्होंने जवाब दिया, आपकी वालिदा अभी थोड़ी ही देर पहले वफात पा गई है। हमने उनका जनाजा और दफन का काम मुकम्मल किया है। हम अल्लाह ताला के हुक्म से ये सब किए हैं। अब हम अब से रुखसत लेना चाहते हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पूरी सूरत हाल समझ गए और फरिश्तों को रुखसत कर दिया। फिर अपने माँ के कब्र के पास जाकर 3 मरतबा उन्हें पुकारा। तीसरी दफा पुकारने पर उनकी माँ ने जवाब दिया, अस्सलामु अलैकुम। ए मेरे प्यारे बेटे, तुम मुझे क्यों पुकार रहे हो? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, माँ मुझे इस तरह अकेले छोड़कर चली जाएंगी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अगर मुझे जरा भी अंदाजा होता तो मैं झाड़ों की जड़ लाने ना जाता। मेरे दिल में कितनी उम्मीदें थी। मुझे नबूवत मिली है। मैं सीरिया जाकर लोगों को दीन की दावत दूंगा। वहाँ इस्लामी हुकूमत कायम करूंगा। लोग झुंड के झुंड इस्लाम कबूल करेंगे और आप ये मंजर देखकर खुशी महसूस करेंगी। मेरे दिल में कितने अरमान थे, मगर सब कुछ बर्बाद हो गया। अब मेरे कदम सीरिया की तरफ बढ़ने को तैयार नहीं। बेटे की ये बात सुनकर मरियम अलैहिस्सलाम कब्र से जवाब देते हैं, ऐ मेरे प्यारे बेटे, तुम अल्लाह के नबी हो। तुम अच्छे से जानते हो कि जब किसी के जिंदगी का वक्त मुकम्मल हो जाता है तो उसे अल्लाह के पास लौटना पड़ता है। इसलिए मैं अल्लाह के हुक्म पर उसी की तरफ चली गई हूँ। तुम मेरे लिए अफसोस मत करो। तुम अल्लाह के हुक्म के मुताबिक दावत का काम जारी रखो। अल्लाह ताला तुम्हें बहुत ऊंची मर्तबा अता फरमाएगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, माँ, मैंने आपको कब्र के पास खड़े होकर 3 बार पुकारा। पहले 2 बार आपने जवाब क्यों नहीं दिया? अब आप कैसी हैं? हजरत मरियम अलैहिस्सलाम कब्र से जवाब देती है,
اے میرے پیارے بیٹے، جیسے ہی میں نے انتقال کی میں اللہ کے حکم سے جنت الفردوس چلی گئی تھی، اس لیے تمہاری پہلی دعوت پر میں پہلی آسمان تک آئی، دوسری دعوت پر میں اور زیادہ نزدیک آئی، اور تیسری دعوت پر میں یہاں تک پہنچ گئی، تبھی میں جواب دے پائی۔ تم میرے لیے فکر مت کرو، اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت الفردوس کے بہت اونچے مرتبے میں جگہ دی ہے، میں وہاں عزت اور سکون کے ساتھ ہوں، میں ہمیشہ تمہارے لیے دعا کرتی رہوں گی، تم کبھی بھی میری قبر کی زیارت کرتے رہنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وہاں کھڑے ہو کر سورہ فاتحہ کی تلاوت کی، پھر انہوں نے سیریا کا سفر چھوڑ کر بیت المقدس واپس آنے کا فیصلہ کیا اور وہاں لوگوں کو دین کی دعوت دینا شروع کیا۔ اس طرح کچھ عرصہ گزر گیا، پھر ان پر وحی نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے انہیں انجیل نام کی کتاب عطا فرمائی۔ ایک دن ایک بڑے مجمع میں انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ نے پہلے کے حکم کے مطابق میرے پاس ایک نئی کتاب اور نئی شریعت نازل کی ہے، اب تم سب پرانی کتاب کے حکم چھوڑ کر نئی کتاب کے مطابق زندگی گزارنے کا عہد لو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے منہ سے یہ سنتے ہی یہودی اور بنی اسرائیل کے لوگ غصے میں آ گئے، انہوں نے کہا، اب تک ہم تمہیں ایک اچھا شخص سمجھتے تھے، مگر اب تم ہمارے باپ دادا کا دین تباہ کرنے کا ارادہ کر رہے ہو، تم اپنی بنائی ہوئی شریعت ہم پر تھوپنے کی کوشش کر رہے ہو، تمہارا یہ جرم ہم کبھی معاف نہیں کریں گے، یا تو تم اپنی یہ سازش چھوڑ دو ورنہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ ان کی یہ باتیں سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، تم مجھے قتل کی دھمکی دے رہے ہو، یہ میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں، میں اللہ کا نبی ہوں، اور نبی ہونے کے ناطے اللہ کے حکم کے مطابق لوگوں تک دین کی دعوت پہنچانا میرا فرض ہے، اس لیے میں تمہیں کھلے طور پر دعوت دیتا ہوں کہ تم اس راستے کو اپنا لو، ورنہ اللہ کا عذاب تم پر نازل ہوگا، جیسے پہلے کے انبیاء کے زمانے میں عذاب نازل ہوا تھا۔ پھر اللہ کے نبی کے دعوت کے نتیجے میں بنی اسرائیل کے درمیان دو گروہ ہو گئے، کچھ لوگ پہلے کی انبیاء کے دین کو اپنائے رہے اور کچھ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت قبول کرنے کو تیار ہو گئے۔ نبی کے ماننے والوں نے بنی اسرائیل سے کہا، تم نے حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ کو شہید کیا، اور اب تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کی کوشش کر رہے ہو، یہ قوم کے لیے بہت خطرناک بات ہے، اس قسم کے سازشی منصوبے چھوڑ دو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام واقعی اللہ کے خاص نبی ہیں، انہوں نے تمہارے سامنے جو معجزات دکھائی ہیں، جیسے مردوں کو زندہ کرنا، اندھوں کو ٹھیک کرنا اور کوڑ کے مریضوں کو صحتیاب بنانا، یہ سب اس بات کا کافی ثبوت ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں۔ تم اپنی نفرت بھری سازش چھوڑ دو اور ان پر ایمان لاؤ، ان کی شریعت کو قبول کرو۔ لیکن بنی اسرائیل نے مسلمانوں کی بات سن کر ان کو دبانے کی کوشش کی، بلکہ انہوں نے نبی کو قتل کرنے کا ارادہ اور زیادہ مضبوط کر دیا۔ جیسے جیسے نبی کی نئی شریعت کا پیغام پھیلنے لگا، بنی اسرائیل میں مختلف قسم کے بحث مباحثہ ہونے لگے، کچھ لوگ مخالفت میں اتر آئے اور کچھ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گئے۔ پھر ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک مجمع میں کہا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی عبادت کے لیے ہفتے کا دن مقرر کیا تھا اور میرے لیے رویوار کا دن، اس لیے اس دن کوئی کام تجارت حرام ہے،
اس دن صرف اللہ کا عبادت کرنا، ان کی کتاب کی تلاوت کرنا اور لوگوں کو اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا ضروری ہے۔ جو اس حکم کا انکار کرے گا اس پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ ایسے لوگوں پر عذاب نازل ہونے کا امکان زیادہ ہے، اس لیے میں بنی اسرائیل کو کھلے طور پر دعوت دیتا ہوں کہ حکم کو قبول کریں۔ پھر انہوں نے کہا، اے بنی اسرائیل کے بھائیوں، میں تمہیں ایک اور خوشخبری دینا چاہتا ہوں۔ تمہیں معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو کتاب دی ہے ان کا حکم تمہارے درمیان قائم کرنے کی کوشش میں لگا ہوں۔ میرے بعد تمہارے پاس ایک اور عظیم نبی آئیں گے، ان کی کتاب کا نام ہوگا قرآن یا فرقان۔ وہ دنیا کے آخری اور سب سے عظیم نبی ہوں گے، ان کا نام ہوگا احمد۔ جو لوگ ان سے ملاقات کریں گے اور ان کے دین کو قبول کریں گے وہ دنیا اور آخرت کے دونوں جگہ میں افضل اور مکرم ہوں گے، اور جو لوگ ان پر نازل ہوئی قرآن کو پڑھیں گے وہ بے پناہ ثواب اور مرتبہ حاصل کریں گے۔ اس سلسلے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اور بھی فرمایا، اے میرے قوم، تمہیں معلوم ہو کہ آخری نبی پر جو کتاب نازل ہوگی وہ قرآن کے نام سے مشہور ہوگی۔ پہلے کسی نبی پر ایسے کتاب نہیں آئی تھی جو پوری کی پوری کسی شخص کو یاد ہو جائے۔ آخری نبی کی یہ شریعت دنیا میں قیامت تک بغیر کسی تبدیل کے قائم رہے گی۔ تم لوگ اس نبی علیہ السلام پر درود و سلام بھیجو۔ اللہ تعالیٰ نے ان نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دوست کہہ کر مخاطب فرمایا ہے، اور انہی کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اگر انہیں پیدا نہ کرتا تو زمین و آسمان کچھ بھی پیدا نہ کرتا۔ تو تم ان کی شان و مرتبہ کا اندازہ خود لگا لو۔ میں ایک خود نبی ہو کر بھی اس بات کا تمنا رکھتا ہوں کہ آخری نبی کے عام امتوں میں شامل ہو جاؤں۔ اگر اللہ میری یہ دعا قبول کر لے تو میں اپنے آپ کو باخوش نصیب سمجھوں۔ لیکن دین سے منحرف بنی اسرائیل نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام سنا تو کہنے لگے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے شریعت کو توڑ کر ایک نئی شریعت کا آغاز کرنا چاہتے ہیں تاکہ سیاسی طاقت حاصل کر سکے۔ اس لیے ملک کے بادشاہ کو ان کے سازش کے بارے میں آگاہ کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ایک نئے اور عظیم نبی کے آنے کے ذکر کر کے ہمیں اس کی طرف کھینچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہم اس چھپی سازش کا راز سمجھ چکے ہیں، اب زیادہ دیر کرنا ٹھیک نہیں ہوگا، جلد سے جلد اس کو سزا دی جائے۔ اس وقت بیت المقدس اور یروشلم کے علاقے کا بادشاہ ایک کافر تھا اور اسلام کا سخت دشمن تھا۔ جب بنی اسرائیل کے درمیان یہ تنازع پیدا ہوا تو بادشاہ نے اسلام کو جڑ سے مٹا دینے کے لیے کافروں کی ایک چھپی ہوئی میٹنگ بلائی۔ بادشاہ نے کہا، جو لوگ تمہارے پرکھوں کے دین کو ختم کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں انہیں ختم کرنا تمہارا فرض ہے۔ یہ لوگ نبی اور اللہ کے دشمن ہیں۔ اگر اس کام میں تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو میں تیار ہوں۔ یہ ایک ثواب کا کام ہے، اگر مجھے بھی اس میں حصہ مل جائے تو میں اپنے آپ کو باخوش نصیب سمجھوں۔ بادشاہ کے اس جوش دلانے پر سب نے مل کر فیصلہ کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا ہر وقت تعاقب کیا جائے، اور جب بھی وہ تنہا مل جائے تو ان کا کام تمام کر دیا جائے۔ فیصلہ ہونے کے بعد کافر لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے لگ گئے، ہر وقت ڈیوٹی دینے لگے، لیکن کئی دن تک کوشش کرنے کے باوجود انہیں تنہا پانے میں کامیاب نہ مل سکی۔ جب مسلمانوں نے دیکھا
کہ کافروں کی نیت کچھ ٹھیک نہیں، تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کا انتظام کر لیا۔ اس لیے کافروں کو نبی علیہ السلام کو تنہا پکڑنے کا موقع نہیں مل رہا تھا۔ آخر میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ نبی کے محافظ پر بھی حملہ کریں گے۔ ان کے پاس ہمیشہ ہتھیار ہوتے ہیں، لیکن انہیں قابو کرنا مشکل نہیں ہوگا۔ پھر ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ عیان سلوک نام کے گھر میں پہنچ گئے۔ جب کافروں کو اس کا پتہ چلا تو انہوں نے اس گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام وہاں تشریف لائے اور گھر کے چھت کو چیر کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھا لے گئے۔ نبی علیہ السلام کو سیدھا چوتھے آسمان پر لے جا کر وہاں آرام کی جگہ دے دی۔ ادھر کافروں نے کافی دیر تک گھر گھیر رکھا۔ جب دیکھا کہ نہ عیسیٰ علیہ السلام باہر آ رہے ہیں اور نہ ان کے ساتھی، تو ان کا سردار سوئی ننگا تلوار لے کر گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ گھر کے ہر کونے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ڈھونڈا، لیکن ان کا کوئی نشان نہ ملا۔ وہ جب باہر اپنے لوگوں کے پاس لوٹنے لگا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے اس کے چہرے پر پھونک ماری۔ فوراً اس کا چہرہ عیسیٰ علیہ السلام کے چہرے میں تبدیل ہو گیا۔ جب وہ باہر گیا تو لوگوں نے اسے عیسیٰ سمجھ کر اس پر حملہ کر دیا۔ سوئے چیخ کر کہنے لگا، تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ میں تمہارا سردار سوئی ہوں، تم مجھے ہی مار رہے ہو؟ عیسیٰ تو مجھے کہیں نہیں ملا، میں تو اسے ڈھونڈ کر تھک گیا ہوں۔ کافر لوگ ہنسنے لگے اور کہنے لگے، زندگی بچانے کے لیے ہر کوئی بہانہ بناتا ہے۔ اگر تو سوئی ہے تو عیسیٰ کہاں گیا؟ سوئی بولا، میں خدا کا قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ میں سوئی ہوں، لیکن اگر تمہیں میرا چہرہ بدلا ہوا لگتا ہے تو اے عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی جادو یا کرشمہ ہے۔ تب کچھ لوگوں نے کہا، اسے قید کر لو، لیکن زیادہ لوگوں نے بات نہ مانی اور عیسیٰ بن چکا شوئی کو پکڑ کر باندھ دیا۔ سوچنے والے لوگ کہنے لگے، اے عیسیٰ علیہ السلام کا جادو ہے، عیسیٰ نے اس کی صورت بدل دی ہے اور خود بھاگ گیا ہے۔ اگر یہ واقعی عیسیٰ ہوتا تو ان کے ساتھی ضرور ان کے ساتھ ہوتے۔ شوئی لوگوں کے غصے کو دیکھ کر رو دیا اور چیخ چیخ کر کہنے لگا، بھائیو، میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں ہی شوئی ہوں، مجھے نہیں پتا، میرا چہرہ بدل دیا گیا ہے، شاید یہ عیسیٰ علیہ السلام کا کرشمہ ہے۔ میرا یقین ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے صحیح نبی ہیں۔ جب شوئی نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی کہہ دیا تو کافر لوگوں نے غصے میں آ کر بنا دیر کیے اسے سول پر چڑھا دیا۔ شوئی چیختا رہا، بچاؤ بچاؤ، لیکن آخرکار ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا۔ لوگ جمع ہو گئے اور دیکھا کہ ان کا سردار شوئی کو ہی سولی پر چڑھا دیا گیا ہے۔ اب ان کے درمیان لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا۔ شوئی کے مرنے سے پہلے لوگ اسے عیسیٰ سمجھ رہے تھے اور بعد میں اس کی صورت اصلی شوئی کی ہو گئی۔ یہ اللہ کا چھپا ہوا کرشمہ تھا۔ یہ منظر دیکھ کر عیسیٰ علیہ السلام کے غیر موجودگی کے باوجود بہت سے لوگ ایمان لے آئے۔ انہوں نے کلمہ پڑھا اور عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر چلنے کا ارادہ کیا، لیکن لوگ پریشان تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اب کہاں ہے۔ کچھ لوگ انہیں ڈھونڈنے نکلے، کچھ نے ان کے خلفاء اور مسلمانوں سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ نے نبی علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا ہے۔
اللہ تعالیٰ انہیں دوبارہ دنیا میں بھیجے گا، لیکن کب یہ کسی کو نہیں پتا۔ حدیث شریف میں ہے کہ آخری زمانے میں دجال نام کا ایک طاقتور کافر آئے گا۔ وہ لوگوں کو ان کے مرے ہوئے ماں باپ دکھا کر جادو کے منظر دکھائے گا۔ لوگ اس کا غلام بن کر ایمان گوا بیٹھے گا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کا ایک خاص بندہ حضرت امام مہدی علیہ السلام نازل ہوں گے۔ وہ دجال کے خلاف جہاد کریں گے۔ کئی علاقہ فتح کر کے جب بیت المقدس پہنچیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں اتریں گے۔ وہ امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ مل کر مشرق و مغرب کے کئی علاقے میں جنگ کریں گے اور اللہ کا دین ہر جگہ قائم کریں گے۔ دجال اور ساری مخالف طاقت کو ہرا کر دنیا میں اللہ کا نظام نافذ کر دیں گے۔ اس وقت دنیا سے کفر مٹ جائے گا، ہر جگہ دین کا بول بالا ہوگا، دنیا میں جنت کا سا سکون نازل ہوگا، لوگوں کو دین پر عمل کرنے میں وہ سکون ہوگا جو کسی نے کبھی سوچا نہیں ہوگا۔ اس دن آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہوئی قرآنی احکام پوری طرح سے دنیا پر قائم ہوں گے۔ امام مہدی علیہ السلام لوگوں پر اللہ کی طرف سے دی گئی خلافت کا حق ادا کریں گے۔ وہ 40 سال تک دنیا میں حکومت کریں گے، پھر ان کا انتقال ہوگا اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ انور کے پاس دفن کیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔